दिन इतनी तेजी से गुजरते चले गए जैसे किसी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और परिंदे बाहर निकल निकल कर आसमान का रुख कर रहे हों। ज़ूफ़ी को यूं लगता जैसे इसकी दोनों मुट्ठियों में रेत भरी है जो लम्हा ब लम्हा फिसल रही है और इसकी मुट्ठियां खाली होती जा रही हैं। इसने खुद को हर मुमकिन कोशिश से कामों में उलझाया हुआ था। हर लम्हा मसरूफ़ तर रहने की सही किया करती, लेकिन दिमाग के पर्दे पर अज़खुद एक फ़िल्म सी चलती रहती। कभी वो आलम शाह को देखती देखती ही चली जाती और कभी ऐसा होता कि रेल उल्टी चलने लगती। फिर वो आज़र के साथ होती, फूलों में, खुशबुओं में बसी, चांदनी में जुगनुओं से सजी, वो उजाला बन जाती और आज़र की हमराही में एक दुनिया की सैर कर आती। इसे लगता अपनी सोचों को अब वो कभी भी एक मरकज़ पर जमा नहीं कर पाएगी। वो हमेशा हमेशा के लिए इंतशार का शिकार हो गई है। फूफी जान बड़े दिन बाद आई थी। ज़ूफ़ी शाइन से लिपटी तो इसका अलग होने को जी ही ना चाहा। कैसी है मेरी बच्ची? उन्होंने प्यार से इसकी पेशानी चूमी। आप कैसी हैं पुप्पी? ठीक है ना? इसने जवाबन इनका हाथ थाम कर चूमा। मज़े में हूँ, अपनी बच्चियों के इंतज़ार में, पुप्पी खुश दिली से बोली। अम्मा ने इसे चाय बनाने का कहा मगर वो डीठ बनी पुप्पी जान से चिपकी बैठी रही। इसे इनका वजूद इतना अच्छा, इतना प्यारा लग रहा था कि इसका दिल चाह रहा था कि एक उम्र इनके पहलू में ही गुजार दे। आज़र का हाथ आया था, अम्मा ने पुप्पी को बताया। हाँ, वहाँ भी 2-3 हथ भेज चुका है। वो हंसी। आसिम ने फ़ोन की दरख्वास्त दे तो दी है, देखो अब कुछ दिनों में लग जाएगा, मगर फिर आराम से फ़ोन पर बात हो जाया करेगी। और इस लड़के का पागलपन देखो, हाथ में लिखता है कि जब पहला फ़ोन करूँ तो ज़ूफ़ी को ज़रूर बुलवा लेना, इससे ज़रूर बात करूँगा। अम्मा और पुप्पी हंसती, वो भी सब कुछ भूल कर मुस्कुरा दी थी। बचपन से ही कहाँ रहता था वो इसके बगैर, अम्मा मुस्कुराते हुए बताने लगी। याद है निगार? सारा सारा दिन इसे गोद में लिए बैठा रहता था। हाँ, और मैं तब ही तुमसे कहा था कि मेरा बेटा एक दिन इसे अपने साथ ही ले जाएगा। तब तक तो महजबीन और आसम की भी कोई बात ना हुई थी। सूफियाँ उठकर बावर्ची खाने में आ गई। आलम का ख्याल अब इसे ज़्यादा देर खुश नहीं होने देता था। वह ज़रा हंसती मुस्कुराती और फिर यूं सहम जाती जैसे किसी अफरियत को सामने देख लिया हो। क्या हुआ? ये शक्ल पर 12 क्यों बजने लगे? महजबीन ने इसका सता हुआ चेहरा हैरानी से देखा। अभी तो बाहर तुम हंस रही थी। कुछ नहीं आपा, वो चाय के लिए पानी लेने लगी। आप तो एक्सरे मशीन बन जाती हैं। किसके साथ आई पुप्पी अम्मा? वो चेहरा फेर कर बज़ाहिर बेनियाजी से पूछने लगी। ज़ुल्फ़िकार ने चूल्हा जलाते हुए इसकी तरफ देखा और उदासी से मुस्कुराई। आपके वो छोड़ गए हैं, अंदर नहीं आए? नहीं, वापसी में आए शायद। और ये सवाल जवाब अब इतनी बेनियाजी से ना किया करें। मैं इतनी पागल तो नहीं हूं कि आपके दिल में होती खुद बुद से नावाकिफ़ बच्चों की तरह जवाब दे दिया करूं। अपनी परेशानी भूलकर मुस्कुराते हुए इसे छेड़ने लगी। महजिबीन के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम तो हर बात में गोटा किनारे से जा लेती हो। इसका क्या इलाज? गोटा किनारे अब आप अपने कपड़ों पे सजाएं और ज़रा जल्दी जल्दी। जानती है ना 1.5 महीना रह गया है पिया दे सुधारने में। ये अपने प्यार की बात की गई है या मेरे? महजबीन हंस दी। कहीं मेरे पर्दे में अपना दिल तो खुश नहीं कर रही? ज़ुल्फ़िकार भी हंस दी। फिर अगले ही पल खामोश हो गई। इसके जहन में वो तमाम रास्ते बने और बनकर मिटे जो आज़र के घर तक जाते थे। तुमने आज़र के हाथ का जवाब नहीं दिया ज़ूफ़ी? कुछ देर बाद महजबीन ने पूछा। जी, इसने गहरा सांस लिया। दे दूंगी, जल्दी भी क्या है? ज़ूफ़ी, महजबीन कुछ देर बाद बोली तो इसकी आवाज़ में गहरी सोच थी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मान जाओगी? कमाल करती हैं आपा, वो चाय छानते हुए बोली। कभी आपकी भी किसी बात पर बुरा मनाया है मैंने? कहिए। तुम कुछ बदल सी गई हो। वो कैसे? इसने बगौर इसे देखा। तुम्हें अब पहले की तरह आज़र की परवाह नहीं रही। ऐसा लगता है तुम जानबूझकर इसे इग्नोर करने की कोशिश करती हो। ना वो तुम्हें याद आता है, ना तुम इसकी बात करना चाहती हो, ना इसके हद का जवाब देना तुम्हें ज़रूरी लगता है। क्या हुआ है तुम्हें? इधर इसका हाल ये है कि जो हाथ इसने मुझे और अम्मा को मुखातिब करके लिखा, वो आधे से ज़्यादा तुम्हारे जिक्र पर मबनी है। ज़ुल्फ़िकार ट्रे में कप रखती रही और इसकी बात सुनती रही। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो इसने एक नज़र इस पर डाली।
آپا کبھی کبھی انسان کسی سے اتنی محبت کر ڈالتا ہے کہ دل حالی حالی لگنے لگتا ہے، جیسے کچھ کہنے کو کچھ کرنے کو بچا ہی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہو۔ وہ کہا ہے نا شاعر نے، کچھ باتیں انکہی رہنے دو، سب باتیں دل کی کہہ لیں اگر پھر باقی رہ کیا جائے گا۔ ٹرے اٹھا کر وہ باورچی خانے سے نکل گئی۔ کال بیل کی آواز پر وہ چونکی اور سوئی دوپٹے میں اٹکا کر کپڑے درست کرتی دروازے کی سمت چل دی۔ اماں اور مہجبین آج پھپھی اماں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ پھپھی اماں نے مہجبین کی پسند سے اس کا روسی جوڑا لینا تھا۔ کون ہے؟ تجربات نے اسے دروازہ کھولنے سے قبل استفسار کرنا سکھا دیا تھا۔ جی پوسٹ مین۔ پوسٹ مین کی محسوس آواز سنتے ہی اس نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع دو لفافے تھے، جن میں ایک پر اس کا نام درج تھا، آذر کی وہی محسوس ہینڈ رائٹنگ۔ اس نے جلدی جلدی لفافہ چاک کیا اور بےتابی سے ہاتھ پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری اجالا، کیا حوصلے اس طرح آزمائے جاتے ہیں؟ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمہاری اس چپ کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم میری محبتوں کو آزمانا چاہتی ہو، یا تمہاری اپنی محبتوں میں کمی ہو گئی ہے؟ سنا تھا جدائی محبت کی کسوٹی ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کسوٹی پر ہے؟ جانے دو، ایسی کوئی بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اتنا بتا دو، اس گریز کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کتنے ارمانوں سے گھر فون کیا تھا، سوچا تھا کہ اتنے دن بعد تمہاری مدم تانوں سے سجی آواز اپنی سماعتوں میں اس طرح سے جذب کر لوں گا کہ اگلے کئی دن سکون و اطمینان سے سرشار رہوں گا، لیکن علم ہوا کہ تم نے مجھ سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے اجالا۔ میں کیا سمجھوں؟ مجھے اتنا تو سمجھا دو۔ اپنی ہر دعا تمہارے نام لکھتا، آذر۔ اس نے افسردگی سے کئی بار ہاتھ پڑا، پھر لفافے میں رکھ کر اس کے باقی خطوط کے ساتھ رکھ دیا۔ تمہیں کیا سمجھاؤں آذر؟ میرے تو اپنے ارد گرد سوالیہ نشان بکھرے ہوئے ہیں۔ آذر کا ہاتھ آیا ہے۔ مہجبین مارکیٹ سے لوٹ کر بڑی مسرت سے میز پر رکھا لفافہ اٹھایا تھا۔ تمہارے نام بھی تو آیا ہوگا نا؟ لفافہ چاک کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ نہیں۔ اب وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول لیا کرتی تھی۔ صرف ایک ہاتھ ہی تھا۔ حیرت ہے۔ وہ خاموش ہو کر اس کا ہاتھ پڑھنے لگی۔ کیا لکھا ہے؟ زوفشاں کے پوچھنے پر اس نے ہاتھ اسے دے دیا۔ وہی عام سی باتیں تھیں، اپنا حال بتایا تھا، سب کا حال پوچھا تھا، مہجبین سے کچھ مذاق کیے تھے۔ اس دفعہ اس نے تمہیں خط کیوں نہیں لکھا؟ مہجبین حیران تھی۔ ناراض ہو گیا ہے شاید، وہ ہولے سے ہنسی۔ ہاں شاید، اور ہونا بھی چاہیے۔ تم نے کتنا ظلم روا رکھا ہے بیچارے کے ساتھ، نہ اسے ہاتھ لکھتی ہو، نہ فون پر بات کرنا چاہتی ہو۔ چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ آپ نے کیسا جوڑا پسند کیا؟ اس نے بات بدل ڈالی۔ ارے ہاں زوفی، میں نے گہرے لال رنگ کا جوڑا پسند کیا ہے، ہرا بارڈر ہے اور بھاری کام ہوا ہے اس پر، ولیمے کے لیے فیروزی اور آف وائٹ کنٹراسٹ بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ آپ ویسے بھی ہر رنگ میں سجتی ہیں۔ اب بناؤ مت، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں نہیں، آسم بھائی کہہ رہے تھے۔ کب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی، اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرارت دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ زوفی شاہ ہلکا سا قہقہہ لگا کر اس سے لپٹ گئی۔ ارے زوفی شاہ، مہجبین کو جیسے کچھ خیال آیا۔ ایک بات تو بتائی ہی نہیں۔ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق محسوس کر کے وہ بولی۔ یاد ہے وہ جوڑا جو عالم شاہ نے تمہیں بھیجا تھا؟ آج میں نے دیکھا، بالکل ویسا ہی رنگ، ویسا ہی کام، ایک بڑی سی دکان کے شوکیس میں لگا تھا۔ میں نے قیمت پوچھی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ 40,000 کا جوڑا ہے وہ۔ 40,000؟ زوفی شاہ کے ہوش اڑ گئے۔ کیا سونے سے بنا ہوا تھا؟ بہت قیمتی اور نازک کام ہے اس پر، کپڑا نظر ہی کہاں آتا ہے، شیڈ جھلکتا ہے۔ اور زوفی وہ ملتانی سیٹ، اسی سے ملتا جلتا قدرے ہلکا سیٹ 30,000 کا ہے، تو سوچو وہ بھاری سیٹ کتنا قیمتی ہوگا۔ اور پھر وہ کڑے، پورا ₹1,00,000 خرچ کر ڈالا تھا تم پر تمہارے سید عالم نے۔ ہم نے کون سا رکھ لیا اس کا ₹1,00,000؟ وہ چڑ گئی۔ منہ پر تو دے مارا۔ اور آپ کیا مارکیٹ میں عالم شاہ کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرتی پھر رہی تھی؟ مہجبین کو ہنسی آ گئی۔ نہیں بھائی، اتفاق کا نظر پڑ گئی، کئی چیزوں پر تو میں نے قیمت پوچھ لی، ہمیں کیا اس سے اور اس کی دولت سے۔ ویسے آپا ایک بات ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی، امیر آدمی سے شادی کرنے میں بھی ایک الگ ہی چام ہے۔ اب دیکھیں نا، منگنی میں 1,00,000 کا سامان اس پورے محلے میں بھی کبھی کسی لڑکی کا آیا ہوگا؟ ہیں؟ مہجبین نے اسے غور سے دیکھا۔
ہوش میں تو ہو، زیادہ چام تلاش مت کرو، اور اتنی ہی دولت کو کافی سمجھو جو محترم آذر صاحب تمہارے لیے دن رات ایک ایک کر کے کما پائے گا۔ وہ ہنس کر بولی، آذر ساری عمر لگا دینا تو بھی عالم شاہ کی دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں کما پائے گا۔ وہ ہنس کر بولی، پھر لکھ دو اسے۔ اس نے دھمکی دی کہ کمانا ومانا چھوڑو اور پہلے یہاں آ کر اپنی منگیتر سنبھالو، جس کا دل سید عالم شاہ کی دولت کھینچ رہی ہے۔ صرف دولت نہیں، وہ ہینڈسم بھی بہت ہے۔ وہ شرارت سے بولی۔ محجبین نے اسے تکیہ کھینچ مارا۔ میرے معصوم دیور کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو حشر کر دوں گی تمہارا۔ ارے واہ، ابھی تو شادی میں بھی پورے 20 دن ہیں اور بہن کو بھول بھال دیور کی ہو گئی۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، بے وفا۔ اس نے تکیہ کیچ کیا۔ زوفی؟ پھر وہ یکلخت اشتیاق سے بولی، واقعی بہت ہینڈسم ہے وہ شاہ۔ زوفی شاہ ہنس دی، ہاں ہے تو، کیوں آپ کو کیوں تجسس ہوا؟ شوق تو ہے مجھے اس کا دیکھنے کا، لیکن خدا نہ دکھائے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، خدا نہ دکھائے؟ اس نے زیر لب اس کی بات کو دہرایا اور سوچنے لگی، ہاں واقعی کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ؟ اچانک ہی کوئی محیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے اچانک ہی تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم کسی گہرے کھڈے میں گر جاؤ اور تمہاری لاش بھی وہاں سے نہ نکالے۔ اے خدا ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی۔ کیا سوچنے لگی؟ محجبین اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ بڑی محنتوں، بڑی محبتوں، بڑی دعاؤں کے ساتھ اس نے محجبین کو تیار کیا تھا، اور جب مکمل تیار کر کے اس نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے تو سارے ضبط حوصلے جواب دے گئے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر تمام تر شدتوں سے رو دیں۔ آپ میری پیاری آپا، وہ کہے جا رہی تھی۔ زوفی، زوفی، ادھر سے بھی ایک ہی تکرار تھی۔ کتنے لمحے تھے جو ساتھ دیے تھے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کتنی خوشیوں کو بانٹا تھا، کتنے غموں میں ایک دوسرے کے کاندھے کو سہارا دیا تھا۔ زوفی شاہ، بہت بری بات ہے، مینا نے دونوں کو الگ کیا۔ اسے تو رونا آنا ہی آنا ہے، تم بجائے اسے حوصلہ دینے کے، چپ کرانے کے، خود یوں دیوانوں کی طرح رو رہی ہو۔ مجھے رونے دو، وہ بگڑی۔ میری آپا ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی ہیں، میں روؤں بھی نہیں؟ اچھا بے شک رو، اسے بھی رلاؤ اور اپنی 3 گھنٹے کی محنت پر مٹی کر دو۔ دیکھو اس کا کاجل پھیل رہا ہے۔ زوفی شاہ نے اسے غور سے دیکھا اور جٹ آنسو پونچھ ڈالے۔ بس آپا، اب رونا نہیں، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ آسم بھائی میری گردن پکڑ لیں گے کہ میری معصوم صورت بیوی کو چڑیل کیوں بنا ڈالا۔ محجبین روتے روتے ہنس دی۔ دیٹس گڈ، مینا نے دونوں کو شاباش دی۔ چلو زوفی، اب تم بھی فٹافٹ تیار ہو جاؤ، بارات آتی ہوگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں دوسرے حصوں کی نسبت سکون تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بستر پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر رونے لگی۔ محجبین سے بچھڑنے کا دکھ، آذر سے بچھڑنے کا دکھ، عالم شاہ کی بخشی مہلت ختم ہونے کا خوف، ہر کسی کا سامنا کرنے کا ڈر، بے شمار مرحلوں سے گزرنے کا ڈر۔ اس کی تنہا اکیلی جان پر کتنے اندیشے سوار تھے، کسی کو اندازہ تک نہ تھا۔ اسے بیٹھے بیٹھے لگا کہ بس اب وہ مر جائے گی۔ پورا بدن اندھے واہموں سے لرزنے لگا، اندر جسم کی عمارت ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑنے لگی، وہ بکھرنے لگی۔ اس نے درد سے چڑھتے کاندھوں اور گردن کو ہاتھوں سے دبایا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی عالم شاہ جب تم سے سامنا ہوا تھا؟ میری ذات کو، اس سے وابستہ خوشیوں کو کس بے دردی سے کچلا ہے تم نے؟ اپنی زندگی کے بے رنگ خانوں میں رنگ بھرنے کے لیے مجھے مہندی کی طرح سے پیس ڈالا ہے۔ اپنی ہستی کو فنا کر کے تمہیں رنگینیاں دوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ اپنے آپ سے سوال کرتے کرتے وہ تھک گئی، پھر اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ کتنا خوش ہونا چاہیے تھا اسے اس موقع پر، کتنی بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی آپا دلہن بنی تھی، عاصم بھائی اس کے پیارے بھائی، کتنا خوبصورت رشتہ بن رہا تھا ان سے، اور آذر، ان کے دل مزید کتنے قریب ہو جاتے، لیکن وہ کیسے خوش ہوتی؟ خوشیوں اور اس کے بیچ عالم شاہ اپنے پورے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس نے اور آذر نے اس موقع کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، بڑی باتیں کر رکھی تھی، بڑی منصوبہ بندیاں کی تھی۔ عاصم بھائی اور محجبین کی شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا، ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا۔ میرا تو تمہاری زندگی ہی میں کوئی حصہ نہیں رہا آذر۔ سر داہ بھر کر اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب کچھ سکون کے ساتھ طے پا گیا۔ محجبین اس کی اماں کی، ابا کی بے شمار دعائیں سمیٹ کر عاصم بھائی کے سنگ چل دی۔ وہ دہلیز پر سسکتی اماں کو سمجھاتی، چپ کراتی، ساتھ اپنے آنسو بھی پونچھتی رہی۔
بیٹا اپنی اماں کو اندر لے جاؤ، لٹا دو اسے۔ ابا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر چلے گئے۔ وہ اماں کا سہارا دے کر اندر لے آئی اور انہیں پانی پلا کر ان سے باتیں کر کے ان کا دھیان بٹانے لگی، لیکن اس کا اپنا دھیان کسی اور فضا میں تیر رہا تھا۔ دوسرے دن وہ ابا اماں کے ساتھ مہجبین سے ملنے گئی تھی۔ ابا پھوپھا کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے اور اماں پھوپھی کے ساتھ۔ وہ موقع پا کر مہجبین کو تنگ کر رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں آپا، کیا کیا باتیں کی آسم بھائی نے؟ مجھے یقین ہے ان کے پیٹ میں پوری گھس بھر کی داڑھی ہے اور اوپر سے معصوم بنتے ہیں، اندر پورے ہوں گے۔ بتائیں نا اظہار عشق کیسے فرمایا؟ توبہ ہے زوفی، تم تو بڑی بے شرم لڑکی ہو، وہ چڑ گئی۔ ارے واہ، انہوں نے باتیں بگاڑیں، آپ نے سنی اور بے شرمی کا لیبل مجھ پر، وہ اچھلی۔ مہجبین کو ہنسی آ گئی۔ ارے زوفی چندہ، کیا پوچھنا ہے؟ تم ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ آسم بھائی اندر آتے ہوئے بولے۔ وہ سر کھجا کر رہ گئی۔ آپ بولو، مہجبین نے سے کوہنی ماری۔ آسم بھائی کیسا تیار کیا تھا میں نے؟ اپنی کارکردگی پر داد وصول کرنے کا موقع ملا۔ ہائیں، تو وہ تم تھی؟ انہوں نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ بولو کیا سزا دوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یعنی مجھے رات کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا تھا دونوں بہنوں نے؟ مہجبین کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ وہ ناراض ہو گئی۔ اچھا، تعریف کے 2 لفظ تو نہیں کہے گئے، الٹا ہمیں مجرم ٹھہرا دیا۔ کوئی بات نہیں، آج شام ولیمے میں دیکھتی ہوں کیسا تیار ہوتی ہیں آپ کی بیگم۔ اطلاع عرض ہے کہ انہیں لپسٹک پکڑنی بھی نہیں آتی۔ ارے ارے ارے، ناراض ہو گئی ہماری بہن؟ بھائی تم نے ایسا غضب کا سجایا تھا انہیں کہ جب انہوں نے منہ دھویا تو میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ ایسے ڈرا تھا میں، تمہارے کیے گئے میک اپ کو الزام تھوڑے ہی دیا تھا میں نے، انہوں نے وضاحت کی۔ اب مہجبین کے ناراض ہونے کی باری تھی، جبکہ وہ زور سے ہنسی تھی۔ ارے بھائی بچوں جلدی آؤ، پھوپھا تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ آذر کا فون آیا ہے۔ اچھا، آؤ جبین، زوفی بات کرتے ہیں، آسم بھائی اٹھ کر تیزی سے کہتے ہوئے نکل گئے۔ چلیے محترمہ، مہجبین نے اسے چھیڑا، کچھ اپنی کہہ لیں کچھ ان کی سن لیں۔ مہجبین کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اتنے دن بعد اس دشمن جاں کو سننے کا خیال اس کے ہاتھ پاؤں سرد کر دیے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کہے گی، کس سوال کا جواب دے گی۔ کچھ دیر بعد مہجبین پلٹ کر آئی۔ تو بڑی چالاک ہو گئی ہو میری بہن، وہ ہنس کر بولی۔ زوفی شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیر لگائی تاکہ سب بات کر لیں تو اطمینان سے قلعے میں باتیں کروں۔ نہیں آپا، اس نے بولنے کی کوشش کی۔ چلو جلدی آؤ، سب بات کر چکے ہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تم آرام سے بات کر لو۔ آپا، اس نے التجا سی کی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے کہو میں آئی ہی نہیں ہوں۔ ارے، وہ ہنس دی۔ پاگل ہو گئی ہو زوفی، وہ آذر ہے، وہی آذر جسے تم گھنٹوں باتیں کرتی تھی اور تمہاری باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ چلو شاباش، وہ بلا رہا ہے تمہیں۔ مرے مرے قدموں سے وہ دوسرے کمرے میں آئی۔ عاصم نے ریسیور تھمایا اور گڈ لک کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے تھوک نکلا۔ ہیلو، اجالا۔ اس ایک لفظ میں کتنی شدتیں، کتنے اظہار تھے، اس سے کچھ پوشیدہ نہ تھا۔ کیسی ہو اجالا؟ تم کیسے ہو آذر؟ اس نے اپنا حال چھپا لیا۔ ٹھیک ہو نا؟ بس اس طرح جینے کو اگر ٹھیک ہونا کہتے ہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دھیمے سروں میں بولا۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ آذر، اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں نا تمہیں گئے ہوئے؟ اچھا، وہ ہنسا۔ تمہیں شاید آج مجھے سن کر یہ احساس ہوا۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں، اچھا جانے دو۔ پھر اس نے خود ہی جون بدل لی۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ تم سے کوئی شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ شادی میں مزہ آیا؟ نہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ میں نہیں تھا نا اس لیے۔ نہیں، اس بات کو تو میں نے محسوس بھی نہیں کیا، بس مزہ کے آنا تھا، جیسے تیسے ہو گیا سب۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر بولا، مجھے یاد کرتی ہو اجالا؟ پتہ ہے آذر، اتنی مصروفیت میں یہ عرصہ گزرا ہے کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں کیا یاد کرتی، تم بھی تو وہاں مصروف ہوتے ہوگے، ہے نا؟ ہاں، رہتا تو ہوں، لیکن جنہیں یاد آنا ہو وہ مصروفیت کہاں دیکھتے ہیں۔ تمہاری مصروفیت شاید کچھ انوکھی تھی۔ وہ بالکل مرجھا گیا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، کھولے سے ہنس دی۔ کچھ بات نہیں کرو گی؟ کچھ دیر بعد وہ بولا، کیا بات کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہارا بھی تو بل بن رہا ہوگا نا؟ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اچھا اجالا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے پہلے ہی ریسیور رکھ دیا، پھر سر جھکا کر بری طرح ہانپنے لگی۔ کیا قیامت گزر گئی تھی اس پر، وہ خود ہی جانتی تھی۔ اسے سنا، محسوس کیا،
پھر بھی کھینچی رہی، اسے ستاتی رہی، اس کا دل توڑ دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ان چند لمحوں میں، صرف تمہاری ہی نہیں بہت سے لوگوں کی خوشیوں اور بہتری کے لیے، اس نے سوچا اور آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ دیا۔ تم کیوں چلے آتے ہو بار بار؟ کم از کم مجھے بہادر تو بنا رہنے دو۔ اپنے آنسوؤں سے لڑتی وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل دی۔ کیا ہے پیار جسے ہم نے زندگی کی طرح، وہ آشنا بھی ملا ہم سے اجنبی کی طرح۔ ستم تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہ بن سکا اپنا، قبول ہم نے کیے جس کے غم و خوشی کی طرح۔ بڑھا کے پیاس میری اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ کر رہا تھا مروت بھی دل لگی کی طرح۔ کبھی نہ سوچا تھا ہم نے قتل اس کے لیے، کرے گا ہم پہ ستم وہ بھی ہر کسی کی طرح۔ ہاتھوں میں لرزتے کاغذ پر اس کے کئی آنسو گرے اور اپنے نشان چھوڑ گئے۔ نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں میں دبائے وہ کسی بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ صرف بہتے آنسو تھے جو اس بے جان بت میں زندگی ہونے کا ثبوت دیتے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ڈاک سے اسے آذر کا ہاتھ موصول ہوا تھا۔ اس نے صرف لفافے پر اس کا نام لکھا تھا۔ اندر ہاتھ میں کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر محض چند اشعار تحریر تھے، لیکن ہر لفظ اپنے اندر اس کے ذہنی کرب اور تکلیف کا گواہ تھا۔ ہر شعر میں آذر کا ذہنی انتشار پوشیدہ تھا۔ اس کا سرد رویہ اس کے لیے کن اذیتوں کا موجب بنے گا، اس سے پہلے سے علم تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ جو کام وہ کرنے جا رہی تھی وہ آذر کی زندگی میں ایسی تلخیاں گھول دے گا کہ ساری عمر اس سے اپنے سانسوں میں زہر کی آمیزش محسوس ہوا کرے گی، لیکن وہ مجبور تھی۔ نہ صرف اس کی بلکہ بہت سے لوگوں کی خوشیاں بھی اس کے اس فیصلے میں پنہاں تھیں، اور خود اسے بہت حوصلے سے کام لینا تھا۔ آنسو پوچھ کر اس نے ہاتھ لفافے میں رکھا اور حسب معمول اس کے باقی ہاتھوں کے ساتھ رکھ دیا۔ فی الوقت وہ گھر میں تنہا تھی۔ مہجبین اور آسم بھائی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے اور پھوپھی جان نے اماں اور ابا کو ملنے کے لیے بلوایا تھا۔ اماں نے اسے بھی چلنے کا کہا تھا لیکن وہ ٹال گئی۔ اب اس کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں چاہا کرتا، اور پھوپھی اماں کے گھر جا کر تو سانس لینا دشوار لگتا۔ ہر چیز سے آذر کی یاد جیسے روشنی بن کر نکلا کرتی تھی۔ بہت دیر تک وہ صحن میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ آذر کا ہاتھ ملتے ہی بیک وقت کتنی ہی یادیں اس پر حملہ آور ہوا کرتی تھیں۔ یہی صحن تھا۔ ہاں، وہ آ کر بیٹھتا تھا تو ہر سو رونقیں بکھر جایا کرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹیں، اس کی شرارتیں، اس کی نظریں زوفی کے آنچل سے بندھی رہا کرتی تھیں۔ اس کی نظروں نے صحن سے باورچی خانے تک کا سفر کیا۔ کبھی کبھی وہ باورچی خانے کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ منتیں کر کے اسے اندر جانے پر مجبور کیا کرتی۔ کبھی وہ برآمدے میں موڑے پر بیٹھا مہجبین کے کان کھاتا رہتا، کبھی اندر کمرے میں اس کے پاس دم سے بیٹھ کر اسے ڈرا دیتا تھا۔ زوفی کو لگا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آذر، آذر، کیا میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ میری ہتھیلیوں میں یہ جو قسمت کی لکیر ہے، اس پر کہیں بھی تمہارا نام درج نہیں؟ آہ میرے خدا، تو نے قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے کیوں الگ بنائی ہے؟ کالویل کی آواز اگر نہ گونجتی تو شاید اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ جاتا۔ بیل کی آواز پر وہ چونک کر اصل دنیا میں لوٹ آئی۔ تھوڑی دیر پھٹی پھٹی نظروں سے اس نے بند دروازے کے دیکھا، پھر ایک گہرا سانس اس کے اندر سے نکلا۔ مرے ہوئے قدموں سے خود کو گھسیٹتی وہ دروازے تک پہنچی۔ کون؟ تھکے ہوئے لہجے میں اس نے دریافت کیا تھا۔ دروازہ کھولو روشنی، میں ہوں عالم شاہ۔ باہر سے آتی آواز پر وہ جامد ہو گئی۔ عالم شاہ؟ اس نے دہرایا۔ عالم شاہ۔ اس کی ذہنی کیفیت اس وقت بالکل درست نہیں تھی۔ دماغی روح بیک وقت کئی سمتوں میں بہہ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، کاندھوں پر میرون شال ڈالے، وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا تھا۔ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو خاموش کھڑے دیکھتے رہے، پھر اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ تم زندہ ہو؟ وہ اس پر نگاہیں جمائے دماغی طور پر کہیں اور تھی۔ اس نے استجاب سے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ظاہر ہے میں نے تو بہت دعا کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری زندگی کی؟ وہ دھیرے سے ہنسا اور اندر آ گیا۔ میری فکر مت کرو روشنی، تمہیں پائے بغیر میں مر جاؤں ممکن نہیں۔
اور تمہیں پا کر مار جاؤں تو اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے دعا کی تھی کہ تم کہیں بھی نہ رہو۔ عالم شاہ نے اس مرتبہ اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے باہر نہ آ سکی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے دونوں کاندھوں سے تھام لیا۔ روشنی، عالم شاہ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ کسی خواب کے دائرے سے باہر نکل آئی، آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ تم؟ ہاں میں آ گیا ہوں، وہ مسکرایا۔ حسب وعدہ تمہاری بہن کی شادی کے بعد۔ کیوں؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ تمہارے والد سے ملنے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کہاں ہیں وہ؟ پھر اس نے مڑ کر آواز دی، غلام علی؟ حاضر سائیں۔ اگلے ہی لمحے دو مستعد ملازم دو ٹوکروں کے ہمراہ دروازے پر تھے۔ ہاں رکھو یہاں۔ اس نے یوں ٹوکرے صحن میں رکھوائے جیسے اپنے ذاتی گھر میں کھڑا ہو۔ یہ شگون کی مٹھائی ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے لڑکی والوں سے تاریخ طے کرنے جاتے ہیں تو میٹھی چیز شگون کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اینی وے، جو کچھ بھی مجھے علم ہوا ویسا کرنے کی میں نے کوشش کی۔ تم اپنے والد سے کہو سید عالم شاہ آیا ہے۔ وہ خاموش کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس شخص کو اس سے کوئی سروکار ہی نہ تھا کہ وہ کیا سوچتی ہے، کیا چاہتی ہے۔ اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی ایک مکمل ذات ہے۔ غم و غصے کا جو ایک طوفان اٹھا جو اس نے اس کی پوری شدت سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے بڑے غیظ و غضب کے انداز میں سے گورا، پھر لب کھولے، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ عالم شاہ کے پیچھے سے ابھرتے اماں اور ابا کے وجود اس کی نگاہوں کے زاد میں آئے اور وہ اندر سے بالکل ڈھہ کر رہ گئی۔ ابا آ گئے ہیں۔ اس نے عالم شاہ پر نگاہ کی۔ جو بات کرنی ہے کر لیجئے۔ اس سے قبل کہ اماں یا ابا میں سے کوئی اس عالم شاہ کی بابت استفسار کرتا، وہ پلٹی اور بغیر رکے اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے صحن کا منظر اپنے ذہن میں تازہ کیا۔ دروازہ اماں ابا کو کھلا ملا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے، سارے بال بکھرائے مٹھائی کے ٹوکروں کے قریب کھڑی تھی، اور عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے انتہائی پاس کھڑا تھا، اتنے قریب کہ اس کی گرم سانسوں کو اس نے اپنی پلکوں پر بکھرتا ہوا محسوس کیا تھا۔ بس، سر اٹھا کر چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سوچا، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ اماں اندر آ گئیں۔ زوفیشاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لہجے میں چھپی درشتی نے صاف محسوس کیا۔ وہ عالم شاہ ہے اماں۔ اسے نظریں نہ اٹھائی گئیں۔ جان چکی ہوں، لیکن یہ آیا کیوں ہے؟ پھر یہ ٹوکرے کیوں اٹھا لایا؟ اور تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ کیا اس لیے چھوڑ کر گئی تھی تمہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ اس نے ہر بات کو یکسر نظر انداز کر کے پوچھا۔ بیٹھک میں۔ تمہارے ابا کو پچھلی باتوں کا کیا علم؟ لے گئے وہ اسے عزت سے وہاں بٹھانے۔ اب نہ جانے کیا کچھ بتائے گا وہ انہیں۔ اور میں پوچھ رہی ہوں تم نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ اور وہ اتنا لمبا چوڑا غیر مرد، تمہیں ذرا خوف نہ آیا؟ اماں جائیں، انہیں چائے بنا دیں۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند دیں۔ ہائیں، دماغ تو درست ہے تمہارا، چاہتی کیا ہو؟ کیا چاہتی ہوں؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ بہت سی خوشیاں، بہت سا اطمینان، بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایک خوبصورت زندگی۔ کیا مل جائے گی اماں؟ اس نے ان پر نگاہیں جما کر پوچھا۔ اماں چند لمحے اسے گورتی رہیں، پھر بولی، میں کہتی ہوں لڑکی، دماغ چل گیا ہے تمہارا۔ اس عمر میں یہی ہوتا ہے۔ جس چیز سے متاثر کرنا چاہتا تھا تمہیں، شاید کر چکا، لیکن یاد رکھو کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ وہ مڑی اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ اماں نے اس کی بات کا قطعاً الٹ مطلب اخذ کیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، اور اس کے پاس ایسا کوئی منتر نہ تھا جسے پڑھ کر وہ اس کھیل کو روکتی۔ یہ قسمت کا کھیل تھا، تقدیر کا الٹا پھیر۔ وہ اٹھی، دوپٹہ اوڑھا، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی اور باہر نکل کر بیٹھک کی طرف چل دی۔ دیکھیے صاحب، آپ یقیناً مغالطے کا شکار ہیں۔ اندر سے آتی ابا کی آواز پر وہ رک گئی۔ میں مغالطوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ بڑے سکون سے بولا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیٹی کو انگوٹھی پہنا چکا ہوں، اور وہ یہ رشتہ تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیے، آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے بد اخلاقی سے پیش آؤں، لیکن آپ بار بار میری بیٹی کا ذکر مت کریں۔ وہ ایک شریف حیادار لڑکی ہے، اور میری بہن کے بیٹے سے منسوب ہے۔ اس کی اپنی پسند اس منگنی میں شامل ہے۔ میں اس بات پر قطعاً یقین نہیں کر سکتا جو آپ بار بار دہرا رہے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، لیکن میں نہ جھوٹ بولنا پسند کرتا ہوں اور نہ ہی سننا۔ اب اس جھگڑے کو ختم کریں اور تاریخ طے کریں۔ ارے بیٹا، کمال کرتے ہو، اماں بگڑ کر بولی تھی۔
کیوں بلا کی طرح گلے پاڑ گئے ہو ہمارے؟ کہہ جو دیا ہماری بیٹی۔ اماں، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اماں کی بات ان کے لبوں میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابا بھی ایک ٹاکے سے گور رہے تھے۔ کسی غیر مرد کے سامنے وہ یوں اندر چلی آئے گی؟ انہوں نے دیکھا کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو منظر انہوں نے دیکھا تھا، اسے سر جھٹک کر ایک اتفاق کا نام دے ڈالا تھا، لیکن اس وقت وہ انہیں اپنی بیٹی نہیں، کوئی غیر پرائی لڑکی لگی تھی، جس کے تیور سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ اماں، وہ ان سے مخاطب ہوئی تھی، ان سے اس طرح کی بات مت کریں۔ ابا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے خود اپنی مرضی سے ان سے منگنی کی ہے، آپ ان سے وہ بات کر لیں جو یہ کرنے آئے ہیں۔ صوفے کی پشت پر دونوں بازو پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ زوفی شاہ نے ایک چٹتی نظر اس پر ڈالی اور اماں اور ابا کو ہونک بیٹھا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ رات نہ جانے کتنی گزر چکی تھی۔ چاند آسمان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس نے آسمان کو دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے اس کی نظر ستون کے قریب کھڑے ابا پر جا رکی۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ اچانک بے حد بوڑھے لگنے لگے تھے۔ زوفی شاہ، وہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے بیٹی؟ تقدیر کا ایک چکر ہے ابا، سر داہ بار کر اس نے سر جھکا لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس بات نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کیا اس نے تمہیں ڈرایا ہے بیٹی؟ کوئی دھمکی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں باپ ہوں تمہارا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہ جانے کہاں سے اس نے اتنی ہمت حاصل کی کہ خاموش بیٹھی رہی، آنسوؤں کو آنکھوں کے قریب بھی نہیں آنے دیا، ورنہ دل تو کہتا تھا کہ ان سے لپٹ جائے اور چلا چلا کر روئے، ان سے کہے کہ ابا مجھے بچا لو، مجھے کہیں چھپا دو، ابا جہاں سے عالم شاہ مجھے کبھی نہ ڈھونڈ سکے، میں ساری عمر وہاں دبکی بیٹھی رہوں۔ لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس درخت کی چھاؤں میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ اب اتنا پرانا اور شکستہ ہو چکا ہے کہ اپنا بوجھ بھی بمشکل برداشت کیے کھڑا ہے۔ اندر سے وہ کھوکھلا اور بے سکت ہے۔ لڑکیوں کا بوجھ کس قدر جلد انسان کے کاندھے جھکا دیتا ہے۔ وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ اس نے خود کو زندہ رکھا بھی تھا تو محض ان کے لیے، ان کے نام کو بٹانا لگ جائے، ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ کیا کیا بتانا چاہتی تھی وہ ابا کو، لیکن اس نے کہا، ابا وہ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے پسند ہیں اور میں خود ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے سر پر دھرا ابا کا ہاتھ پھسل گیا۔ ابا اظہر مجھے پسند ہے، لیکن محض ایک پھوپھی زاد بھائی کے رشتے سے، ایک اچھے دوست کی طرح۔ لیکن سید عالم شاہ میں تو وہ سب کچھ ہے جو ایک لڑکی چاہ سکتی ہے۔ وہ اتنے دولت مند ہیں ابا کہ ساری زندگی جن خواہشات کے میں اندر ہی اندر سی سکتی رہی، وہ چٹکی بجاتے میں انہیں پورا کر سکتے ہیں۔ ابا وہ بس کر بیٹی بس کر، ابا کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ میرا مان، میرا غرور سب مٹی کر دیا تو نے۔ مٹی؟ تو تاج تھی میرا، سلطنت تھی میری، تجھے تصور میں سجا کر بڑے ناز سے چلا کرتا تھا، تو نے ہی بغاوت کر ڈالی۔ میری اپنی مٹی نے دھوکہ دیا مجھے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اپنی بہن کو؟ کیا کہوں گا بہنوئی سے؟ کیا معذرت کروں گا بھانجے سے؟ ابا اتنی پریشانی کیوں؟ کیا منگنیاں ٹوٹتی نہیں؟ ٹوٹتی ہیں بیٹی۔ ٹوٹتی کیوں نہیں؟ طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر منگنی تو محض زبانی کلامی وعدہ ہے، لیکن کوئی ٹھوس وجہ بھی ہو۔ کیا کمی ہے آزر میں؟ کیا برائی ہے؟ اور پھر جہاں تک میری امیری غریبی کا تعلق ہے تو یہ تو پل بھر کا کھیل ہے، پلک چپٹنے میں مٹی سونا اور سونا مٹی ہو جاتا ہے، اور وہ کس کی خاطر اتنی دور گیا ہے؟ سب کی محبتیں چھوڑ کر، سارے آرام اور سکھ بلا کر کیوں بیٹھا ہے وہاں؟ تیری خاطر نہ، اور تو ٹھکرا رہی ہے، اسے کفران نعمت کہہ رہی ہے۔ بیٹی کیوں کر رہی ہے ایسا؟ وہ بے بسی سے بولے۔ ابا، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایک بات بتائیں، کبھی زندگی میں آپ سے کچھ مانگا ہے میں نے؟ کبھی کوئی فرمائش کی ہے؟ نہیں نا؟ انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پھر سے بولی، بس ایک چیز مانگ رہی ہوں، زندگی میں پہلی اور آخری بار۔ عالم شاہ کو انکار مت کرنا ابا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ابا کو ساکت بیٹھا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ گھر میں ایک عجیب جامد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی شخص دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سب ایک مسلسل خوف، ایک مسلسل اضطراب کا شکار تھے، اور وہ افراد ہی کتنے تھے۔ ابا صبح چلے جاتے اور وہ اور اماں گھر میں رہ جاتی۔ شروع میں اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی
گھر کا ڈانٹا، واسطے دیے، منتیں کی، لیکن اس کی جانب سے محض ایک جواب پا کر وہ خاموش ہو گئیں، بالکل خاموش۔ اب وہ اس سے محض ضرورتاً بات کرتی، جو کہ دن میں ایک یا دو جملوں سے زیادہ نہ ہوتی۔ زوفی شاہ بھی خاموشی سے مہجبین کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہوا، اور وہ ہنستی مسکراتی ہر بات سے لا علم خوش خوش چلی آئی۔ میری پیاری بہن، زوفی شاہ کو اس نے گرم جوشی سے لپٹا لیا۔ خیریت سے ہو؟ جی بالکل، وہ مسکرائی۔ لگتی تو نہیں۔ اس نے غور سے دیکھا۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا زوفی؟ کیا بہت کام کرتی رہی ہو؟ لیکن کام کون سا اتنا زیادہ ہوتے ہیں؟ پھر یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے آپا؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ بے حال حلیہ، یہ گہرے ہلکے زرد رنگت کیا بیمار ہو گئی تھیں؟ جی ہاں، اس نے بات ٹال دی۔ بخار تھا کچھ دنوں سے، اور تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ خیر، اب میں نپٹوں گی تم سے، وہ ہنستی۔ مہجبین سارا دن وہی رہی، مسلسل بولتی رہی، اپنے سیر و تفریح کے قصے سناتی رہی۔ اپنی خوشیوں میں مگن اس نے قطعاً غور نہ کیا کہ گھر کی فضاؤں کو اداسی کی کس قہر نے لپیٹ لیا ہے۔ اماں کے رویے سے زوفی شاہ نے بارہا محسوس کیا کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھیں، لیکن بتا نہیں پا رہی تھیں، شاید اس لیے کہ زوفی شاہ مسلسل اس کے ساتھ تھی۔ سنو زوفی، جاتے وقت وہ اس کے پاس آ کر بولی، آذر کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کل کا کہہ دیا ہے، کل میں عاصم کو بھیجوں گی، تم ان کے ساتھ چلی آنا۔ جی بہتر، اس نے سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی آذر سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک ایک کر کے دل توڑ رہی تھی۔ اب اس کے دل کی باری تھی۔ کل پورے دن کے لیے ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگی کہ کل اس کو کیا کیا کہنا ہے۔ عاصم بھائی سے صبح ہی آ کر لے گئے تھے، پورا دن مہجبین کے ساتھ رہی، صرف جسمانی طور پر، ورنہ ذہنی طور پر وہ کہیں اور تھی۔ مہجبین کی باتوں کے جواب میں محض ہوں ہاں کرتی رہی۔ مہجبین نے اس کی عدم توجہی کو محسوس کیا، مگر زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اسے آذر کے فون کا انتظار اس شدت سے ہے کہ کسی دوسری بات میں اس کا دل نہیں لگ رہا۔ شام کو فون کی بیل بجی۔ اس نے مانی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جائیے جناب، یہی ہیں وہ۔ زوفی شاہ نے دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھی اور اٹھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو اجالا۔ اس نے پلک جھپکتے میں اسے پہچان لیا۔ میں آذر ہوں۔ ہاں آذر، کیسے ہو؟ اس سے بات کرتے ہوئے لہجے میں بیگانگی کا رنگ بھرنا، بے روحی کی چادر اوڑھنا کتنا مشکل کام تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ پتہ نہیں اجالا، معلوم نہیں کیوں میں بہت عجیب خواب دیکھتا ہوں تمہارے لیے۔ پتہ نہیں کیا تعبیر ہوتی ہے ایسے خوابوں کی، لیکن میں ڈر جاتا ہوں اجالا، میرا پورا وجود خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ عموماً وہ اس طرح بات کرنے کا عادی نہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر مسکرا کر بولتا تھا، وہاں کسی سے مخاطب ہو، اور اس سے بات کرتے ہوئے تو وہ بہت مدھم، بہت دھیما ہو جاتا تھا۔ اس کے انداز گفتگو سے زوفی شاہ کو اندازہ ہوا کہ وہ بے حد پریشان تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بتاؤ اجالا، تمہیں میری قسم خوش نہیں ہونا؟ تم پریشان ہو، ناخوش ہو؟ آج نہیں بلکہ کئی دنوں سے، ایک طویل عرصے سے۔ تم کیا چھپاتی ہو مجھ سے؟ اور کیوں چھپاتی ہو؟ آج تمہیں بتانا ہوگا۔ کئی آنسو اس کی پلکوں میں الجھے اور اس کے دوپٹے پر گر کر جذب ہو گئے۔ کون تھا جس نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا تھا؟ کس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل میں چلتے جھگڑ محسوس کیے تھے؟ کسی نے نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن وہ جو اس کے دل کا مکین تھا، وہ بے خبر نہ تھا، وہ باخبر تھا اس کی حالت سے۔ کئی دن بعد سچی خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اجالا، تم بولتی کیوں نہیں؟ اس نے جیسے تھک کر پوچھا۔ آذر، وہ بولی تو اس کی آواز بالکل بھیگ چکی تھی۔ ہاں کہو، بولو، کچھ تو بولو۔ آذر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ایسی بات کہنی ہے جو شاید تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہوگی، جسے سن کر زندگی اور زندگی کی ہر سچائی پر سے تمہارا یقین اٹھ جائے گا۔ وہ بہت دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، کیا یہ وہی بات ہے جس نے ایک طویل عرصے سے تمہارے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر ثبت کر رکھی ہے؟ ہاں، وہ ایک سرد آہ اس کے سینے سے نکلی۔ وہی بات ہے۔ کہو اجالا۔ آذر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ آذر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ کا استعمال کروں۔ ہمارا تمہارا رشتہ ایسا تو نہ تھا اجالا جس میں کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈنے پڑ جائیں، تمہید کی ضرورت پڑے۔ وہ دکھ سے بولا۔
بس جو کہنا ہے وہ کہہ ڈالو، صاف صاف واضح انداز میں۔ آذر میں شادی کر رہی ہوں۔ اسے اپنی خبر نہیں تھی کہ اس نے یہ الفاظ کس طرح ادا کر دیے، اور اس سے بس یہ احساس تھا کہ دوسری جانب اس نے کس طرح سے یہ بات سن لی ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے جواب کا یا کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک شخص ہے، سید عالم شاہ۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ آندھی طوفان بن کر اس طرح میری زندگی میں داخل ہوا کہ میں اس کے سوا ہر بات، ہر شے کو بھول چکی ہوں۔ اس نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا ہے آذر۔ میری سوچیں، میری ذات کا محور، سب کچھ بدل دیا ہے۔ بس وہی رہ گیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو کر گہرے سانس لینے لگی۔ پتہ ہے آذر، وہ ایسا ہے کہ چاند سورج بھی اس کے آگے مان پڑ جائے۔ بات کرنے لگے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں، خاموش ہو جائے تو اس کی آنکھیں بولنے لگتی ہیں، چلتا ہے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے۔ ہنستا ہے اجالا، وہ تڑپ کر بولا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، چپ ہو جاؤ۔ بہت سے حرف، بہت سے لفظ جو وہ اس سے سننے کا خواہشمند تھا، آج وہ کہہ رہی تھی تو اس طرح کہ اس کے معنی کسی اور کی ذات سے وابستہ تھے۔ کوئی خنجر ہوتا، زہر میں بھجا ہوا، اور وہ تم میرے سینے میں اتار دیتی تو تمہاری قسم مجھے اتنی اذیت، اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کیا تمہیں خود احساس ہے تم نے کیا کہا ہے، کس سے کہا ہے، اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں جانتی ہوں آذر، میں سب جانتی ہوں، لیکن اس دل کا کیا کروں جو محض یہی ایک فیصلہ کرتا ہے، پوری دنیا میں اس شخص کا قرب چاہتا ہے۔ بتاؤ آذر، میں کیا کروں؟ میں بتاؤں؟ وہ بڑی دکھی ہنسا۔ میں نے تو ہمیشہ تمہاری خوشیاں ہی چاہی ہیں نا۔ میری تمام خواہشوں کا تو ہمیشہ ہی صرف ایک نام رہا ہے، تمہاری خوشی، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان۔ تو جاؤ اجالا، جہاں یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں، انہیں اپنا لو۔ اور تم؟ اس نے تھوک نگلا۔ میں؟ اب میرے لیے کچھ رہا ہے کیا؟ کچھ سوالات ضرور ہیں جو دل و دماغ کی دنیا میں آگ لگائے دے رہے ہیں، لیکن میں تم سے کچھ پوچھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ جہاں محبت کی جائے وہاں شکوے یا شکایت کا کوئی حق بچتا ہی نہیں ہے۔ اپنے بارے میں تو کوئی فیصلہ تم ہی کر سکتی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تم سے عشق کیا ہے، سچا کھرا عشق۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آذر تھینک یو، بس ایک آخری کام کرو میرا۔ وہ کچھ بولا نہیں، لیکن خاموشی سے اس کی بات کا منتظر رہا۔ میں اکیلے اتنے سارے لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی۔ اماں ابا کو پتہ ہے، لیکن باقی لوگ؟ وہ دھیرے سے تلخ ہنسی ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں تم مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ بے فکر رہو، اپنے گھر والوں سے میں بات کر لوں گا۔ جب میں ہوں تمہیں اس بندھن سے رہائی دے رہا ہوں تو باقی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ او گاڈ، وہ جیسے کسی انتہائی اذیت میں مبتلا ہو کر بولا۔ عجیب حادثات ہوتے ہیں جن سے دوچار ہونے سے پہلے ہی انسان ان کا ادراک کر بیٹھتا ہے۔ میں نے غلط دیکھا تھا، میں پہلے ہی جان گیا تھا، تو یہ تعبیر تھی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی، تاوق یہ کہ دوسری جانب سے لائن کٹ گئی۔ میں تم سے جو کچھ پوچھ رہی ہوں نا زوفی جان، اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ شعلہ بار لہجے میں اس سے مخاطب مہجبین تھی، وہ جو اس سے کبھی بھی خفا نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، لیکن اس کا قصور بھی نہ تھا۔ اگر وہ اس پر برس رہی تھی تو اس سے متنفر بھی تھی، اپنی جانب سے حق بجانب بھی تھی۔ آپا، اس نے سر جھکائے کہا، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ کو ٹھیک ٹھیک کیا بتاؤں؟ وہ مجھے اچانک انسپائر کر گیا ہے، اس حد تک کہ اب اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ مجھے صحیح معنوں میں علم ہوا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے، وہ نہیں اس کی دولت و حشمت۔ وہ دانت پیس کر بولی، یہ کیوں نہیں کہتی کہ مر مٹی ہو؟ اس کی کھنکتی آواز پر چمک دمک نے ہرا کر دیا ہے تمہیں، اور تم اندھی ہو گئی ہو، ورنہ ایک وقت تھا کہ آذر کا قرب تمہاری سانسوں کی ضمانت تھا۔ وہ بولتا تھا تو تمہیں زندگی کا احساس ہوتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا تو تمہیں ایک پل گزارنا مشکل لگتا تھا۔ اور اس عالم شاہ نے کیا دے دیا ہے تمہیں؟ ہیرے کی انگوٹھی، سونے کے کنگن؟ یہ زنجیریں تمہاری محبت بھی بن سکتی تھیں زوفی۔ میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا دولت کے سیاہ ناگ کا زہر تمہاری رگوں میں سرایت کر گیا ہے، اور ان رگوں میں دوڑتی سچائی اور محبت مار گئی ہے۔ وہ رونے لگی۔ زوفی شاہ خشک آنکھیں اور سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آج رو رہی تھی، کل سب کچھ بول کر خاموش ہو جاتی،
لیکن زوفیشاں اگر اپنا فیصلہ بدل دیتی تو شاید وہ تاعمر روتی رہتی۔ جانتی ہو زوفی، وہ معصوم صرف شخص کتنا چاہتا ہے تمہیں۔ ہر الزام اپنے سر لے لیا ہے اس نے، ہر قصور کا رخ اپنے جانب موڑ لیا ہے۔ پھپھی اماں اور پھپھا ابا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے یہ منگنی توڑ رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو تمہاری وجہ سے۔ وہ تو آنکھیں بند کیے اپنی چاہتوں کے دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اچانک کیسے یہ فیصلہ سنا سکتا ہے؟ خاموش تھی تو تم، اسے نظر انداز کر رہی تھی تو تم، اس کے وجود کی مسلسل نفی کی تو تم نے۔ میں سمجھ گئی زوفی کہ اصل مجرم تم ہو، اور اسے تمہاری ہی قسم دے کر میں نے اسے اقرار کروا بھی لیا۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو ایک بار پھر رونے لگی۔ زوفیشاں، جاننا چاہو گی وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ آنسو پونچھ کر وہ بولی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جب بھی آپا میں چاہوں تو اس کے انکار کے باوجود اپنا سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے منسوب ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں اس کی خوشی دنیا کی ہر شے سے عزیز رکھتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایک عمر اس طرح گزارے کہ اس کی آنکھیں بجھی ہوں اور دل روتا ہو، تو اس سے بہتر ہے میں وہ زندگی سمجھتا ہوں جو میں تنہا گزاروں، لیکن میری یادوں کے فریم میں لگی اس کی تصویر ہنستی ہو، مسکراتی ہو، شادمان ہو۔ اس نے کہا کہ جب بھی آپا بس ایک خواہش ہے کہ اگر پوری ہو سکے تو ضرور کر دیجیے گا۔ زوفیشاں نے بےتابی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آذر کی کوئی ایک خواہش بھی اگر اس کی ذات پوری کر سکتی تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اسے دلہن بنا کر ہمارے گھر سے رخصت کرنا، تاکہ اگر کبھی میں لوٹ کر آؤں تو اپنے گھر کی فضاؤں میں ناآسودہ خواہشوں کی خوشبو ہی محسوس کر سکوں۔ اس نے کہا کہ اسے دلہن بنانا تو بہت سارے گجروں سے سجا دینا، وہ گجروں میں لپٹ کر بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ آپا، اس نے التجا کی۔ سن لو زوفی، کوئی حسرت تمہارے دل کی تہوں میں ناآسودہ نہ رہ جائے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تو وہ ایک وہم ہمیشہ مجھے پریشان کرتا رہے گا کہ شاید وہ راستہ بھول گئی ہے، بھٹک کر کہیں اور چلی گئی ہے، اور کبھی راستہ پا کر مجھ تک پہنچ جائے گی، لیکن میرے ہی گھر سے رخصت ہوئی سے تو ایسے اندیشے مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ زوفیشاں کو لگا اس کا دل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔